अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 233 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। आज बाकी के जो लाइंस रह गए थे वो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे और उससे आप तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख सकें। मेरी वीडियो से कुछ भी सीखे तो उसको सदक़ाए जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें और सदक़ाए जारिया का हिस्सा बने। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलल वारिसी, व ज़बर व, आइन ज़बर आ, 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 समझ आ रही? आ नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, फिर हमज़ा में तब्दील हो जाएगा। आइन को बिल्कुल हलक से निकालेंगे, आ, इस तरीके से, ठीक है, बीच वाले हिस्से से। आगे लाम लाम ज़बर लल, उसके बाद वाव अलिफ ज़बर वा, रा ज़ेर री, ता ज़ेर ती, ती क्या बोलेंगे? सी ऐसा नहीं बोलना, सी बोलेंगे, सीन बन जाएगा। ता को नरमी के साथ जल्द अदा करना है, बारीक अदा करना है, बगैर सीटी के अदा करना है। ता क्या बोलेंगे? ता 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 ता, इस तरीके से ऐसा आवाज़ नहीं निकालना। आगे अच्छा, दोनों लफ्ज़ को अदा जब करेंगे, वअलल वारिसी, सी, ठीक है, आवाज़ नहीं नारी सिटी की, सी, इस तरीके से। तो ता को जब भी अदा करेंगे नरमी के साथ बगैर सीटी के अदा करेंगे और जल्द अदा करेंगे। ता को जब अदा करते हैं ज़बान की नोक सनाया औलिया के जो किनारे पर लगाते हुए, फिर जड़ का भी कोई हिस्सा कुछ हिस्सा लगेगा, जैसे कि ता ज़बान की नोक हल्की सी बाहर होगी, ता, इस तरीके से। आगे मिस्लु, ज़ालिक, ज़ाल का भी वही मखरज है जो सा का है, ज़ाल को भी बारीकी से अदा करेंगे बगैर सीटी के। ज़ाल, ज़ालिका, ठीक है। देखिए, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, तो सीटी की आवाज़ कहीं भी नहीं आ रही। रा को हम बारीक रख रहे, क्यों? क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। वा को खींच रहे क्योंकि अलिफ मद्दा का कायदा है। सी, उसके बाद मिस्लु, ज़ालिक। आगे फ़इन अरादा, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून साकिन, उसके बाद हर्फ हमज़ा आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इजहार का कायदा करेंगे। और इजहार का कायदा कब होता है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़े हलक़ी के 6 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए। अब हुरूफ़े हलक़ी का लेसन अगर पढ़ना है और वो हरूफ क्या क्या है, अगर वो आपको जानना है तो फिर आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ जाकर आप नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट जो है वो ओपन करें और वहाँ से जाकर आप सीखें। वहाँ पर टाइप करेंगे इजहार का कायदा तो वो सामने आ जाएगा, फिर वो आप ओपन करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इजहार का कायदा कर रहे हैं, जो कि है नून को ज़ाहिर करना। फ़इन अराद, इन अराद, रा को मोटा रख रहे, अलिफ मद्दा करे, अराद,
را موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا, موٹا پڑھا جائے گا. آگے فصالن, فا زیر فی, صاد الف زبر صا, فصالن, لام دو زبر لن, دو زبر کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. یہاں پر پھر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے. فصالن, دیکھیں صاد جو ہے نا, صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ اس کے اندر بھی حرف صفیر جو ہے نا, صفیر والی جو صفت ہے وہ پائی جاتی ہے. صفیر کے معنی ہے سیٹی, صفیر کے معنی ہے سیٹی نما آواز, ٹھیک ہے. تو صاد کے اندر بھی صفیر والی صفت پائی جاتی ہے, لیکن موٹا پن والی جو یہ ہے نا, ظاہر ہوتا ہے نا جو حروف مستعلیہ, یعنی موٹا موٹا پن ظاہر ہونا چاہیے. تو صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلاء کا خاص خیال رکھنا ہے, یعنی کہ صاد میں موٹا موٹا پن جھلکنا چاہیے. سیٹی کی آواز بھی آئے گی لیکن ہلکی آئے گی اور موٹا پن بھی ظاہر ہوگا. فصالن, فصا صا صا صا, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. فصالن, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, کیا پڑھیں گے؟ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عن. اب یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد عین آ گیا تو یہاں پھر اظہار کریں گے, یعنی کہ صرف نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. اب نون کہاں ہے؟ اس تنوین میں نون چھپا ہوا ہے. آگے عن تراغم, اب یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. عن تراغم منہما, نون ساکن کے بعد تا ہو گیا تو اخفا کا قاعدہ کر رہے. پھر را میں را کو موٹا رکھ کے الف مدہ کر رہے ہیں. ضاد کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اس کے بعد حرف میم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام ناقص کا غنہ کریں گے, جو کہ میم میں بھی ہوتا ہے. بتایا تھا نا اس کا مجموعہ کیا ہے؟ یومن, یعنی کہ یا وا میم نون, اتنے حروف میں ادغام ناقص کا قاعدہ کریں گے, یعنی کہ غنے کے ساتھ ملانا ہے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ تراغم غم منہما منہما. اس کے بعد دیکھیں فوراً بعد اظہار کا بھی قاعدہ آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد ہا, اظہار کا بھی قاعدہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پر اظہار میں ہم سمپل پڑھ کر نکلتے ہیں. یہاں تک دیکھیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. فَإِنْ أَرَادَ, اچھا یہاں پر دیکھیے ایک چیز مس ہو گیا کہ یہاں پر بھی الف ہے, یہاں پر بھی الف ہے, تو دال کو بھی لمبا کرنا ہے, ٹھیک ہے, دال کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پر میں ابھی جو پڑھی اس میں مس ہو گیا الف مدہ, تو الف مدہ بھی کرنا ہے یہاں پر. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. آگے وَتَشَاوُرٍ, و زبر و, تا زبر تا, و تا, شین الف زبر شا, وَتَشَا, و پیش وو, را دو زیر رن. اب یہاں پر را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, دو زیر کی تنوین کے بعد حرف فا آ گیا, تو اب یہاں پر ہم اخفا کریں گے. وَتَشَاوُرٍ, کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. وَتَشَاوُرٍ اس طریقے سے. اخفا جب ہم کرتے ہیں نا تو زبان جو ہے نا مخرج کو نہیں لگتی, اس سے ہٹ کر ہوتی ہے, ہوا میں ہوگی, تب ہوگا آپ کا صحیح طریقے سے اخفا. وَتَشَا, یہ والی آواز آئے گی, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا دونوں میں فرق ہے نا, اور یہ والی ایسا, سمجھ آ رہی؟ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ, فا زبر فا, لام الف زبر لا, فلا, جناح, جیم پیش جو,
نون الف زبر نا، ہا زبر ہا، جناح جناح، علیہما علیہما، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یا لین ہے، حاضر ہی، معروف کا خیال رکھ کے، ہی، ما میں الف مدہ، یہاں سے دیکھیں وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، آگے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، کیا پڑھیں گے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، دال اسکیپ تا سے ملائیں گے بیفور لیٹر، ٹھیک ہے، جب بھی سکون اور شد ساتھ میں آئے تو سکون والا جو لیٹر وہ اسکپ ہوگا، شد میں ملائیں گے۔ وَإِن میں ہم اظہار کریں کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، رد کیا بولیں گے؟ رَدْتُمْ رَدْتُمْ، رَدْتُمْ نہیں بولنا، رد تم نہیں بولیں گے، غلط ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَدْتُمْ، آگے أَن تَسْتَرْضِعُوا، ان نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا، تس تر، را کو موٹا رکھ رہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، ان تسترضعوا، یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہو گیا۔ اس کے بعد اولادکم، 3 سے 4 الف ہم نے مد میں کھینچا، اس کے بعد او میں واو لین نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، لادکم، لا میں کھینچ رہے، اولادکم اولادکم، سمجھ آ رہی؟ یہاں تک دیکھیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، آگے فَلَا جُنَاحَ، فلا الف مدہ، فا کو جلد ادا کر رہے، جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، الف مدہ، ہا زبر ہا، جو میں معروف کا خیال رکھنا ہے، جناح۔ اس کے بعد علیکم، کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ علیکم علیکم، لئی میں نرمی کے ساتھ عین کو نکالنا حلق سے، کاف میم پیش، کم۔ اس کے بعد اذا، کیا پڑھیں گے؟ اذا، نرمی کے ساتھ، اذا 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 سلمتم، کیا بولیں گے؟ سلمتم، یہاں پر دیکھیں سین لام زبر سل، لام میم زبر لم، سلم، تا میم پیش، تم، یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا، میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ما، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ، 3 سے 5 الف کے درمیان کھینچنا ہے۔ اس کے بعد آتیتم، آتیتم، آ میں کھینچ رہے، تی میں جل پڑنا، تم میں بھی جل پڑنا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا اذا سلمتم، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ کیا، یعنی کہ میم کو میم سے ملا کر ہم نے کیا کیا؟ ادغام کیا، مشدد پڑھا، غنہ کیا۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو گیا۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں غنہ اور اخفاء دونوں کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ زیادہ ہوگا، اخفاء کی جھلک تھوڑی سی معلوم ہوگی۔ آتیتم بالمعروف، بالمعروف، اور آ کو موٹا رکھیں گے، آگے واتقوا اللہ،
واتقوا اللہ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وتا، قاف لام پیش، قل لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، واتقوا اللہ، یہاں پر قاف بھی موٹا ہوگا، لام بھی موٹا ہوگا، کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے موٹا، لام اس لیے موٹا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ واتقوا اللہ، لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر قاف کے اوپر پیش ہے نا، بعض اوقات یہاں پر کوئی اور حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگا تب بھی ہم لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جہاں کہیں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے آپ کو زیر دکھے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگی؟ تو یہاں پر ہم موٹا رکھیں گے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، وَاعْلَمُوا، واو عین زبر وا، لام زبر لا، میم وا پیش مو، وَاعْلَمُوا۔ مد منفصل کا قاعدہ ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم 3 الف سے 5 الف کھینچیں گے۔ اس کے بعد ان اللہ، ان اللہ، نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد نون کو لام سے ملاتے ہوئے لام کو موٹا رکھا کیونکہ یہاں زبر ہے اور ہا زبر ہا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک دیکھیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یہاں دیکھیے بازر بی، میم الف زبر ما، بما، تع 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 تعملون، تعملون، لو میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں، نون کو جلد پڑھنا، اور یہاں پر بصیر، بصیر، را کو یہاں پر ہم باریک رکھیں گے، کیا کریں گے؟ باریک رکھیں گے۔ جب بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک رکھنا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھے۔ یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو را کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون آئے گا نا، 2 پیش ہٹائیں گے سکون آئے گا، اور را ساکن سے پہلے بھی یا ساکن ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی ساکن حرف ہے، تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہے تو را کو ہم کیا رکھیں گے؟ موٹا رکھیں گے، اور زیر ہے تو باریک رکھیں گے، لیکن اگر یا ساکن، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو را کو ہر حال میں باریک ہی رکھیں گے، چاہے اس یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ پیش کی مثال تو قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ہاں زیر کی مثال اور زبر کی مثال ہے، تو یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو، را کو باریک رکھنا ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے کوئی اور حرف ساکن ہو، یا کے علاوہ، یہاں پر جو یا ہے نا، یا کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر پیش ہے تو اس را کو موٹا رکھیں گے، اور زیر ہے تو اس را کو باریک رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ باریک رکھتے ہوئے سٹاپ کریں گے، لیکن یا کی صورت میں ہر حال میں را کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی یہ چیزیں؟ اچھا، اب دیکھیں اس میں بہت سارے قواعد آئے ہیں نا، جیسے کہ میم ساکن کے قاعدے، اخفاء شفوی آیا، اقلاب کا قاعدہ آیا، غنہ آیا، ادغام شفوی آیا، تو امید ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا ہوگا جو واقعی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں ایک پینسل لے کر بیٹھے اور نوٹ کر لیا کریں، فری وقت میں آپ اس کی خوب مشق کریں، یقیناً قرآن کے پیچھے وقت دینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے یہ انڈر لائن کر کے لکھا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اخفاء اور غنہ اور اقلاب اور مد منفصل، یہ جو قاعدے ہیں یہ کب بنتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اگر یہ ساری چیزوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں
تو آپ پھر نورانی قاعدے کا جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے وہاں 1 بائی 1 میں نے ویڈیوز ڈالا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک ایک لیسن کو آپ ایک ایک دن پڑھیں اور اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ذہن نشی ہو جائے گی، اور یاد رہے آپ کو وہ سارے قواعد زبانی یاد کرنے ہیں، تبھی آپ کا قرآن صحیح ہو سکتا ہے۔ بغیر زبانی یاد کیے کچھ نہیں ہو سکتا، تو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ ساری چیزیں کیسے یاد ہوگا، نہیں یاد ہو رہا، یہ سارے حروف نہیں یاد ہو رہے ہیں، یہ جو حروف اخفا ہے وہ یاد نہیں ہو رہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ سب بہانے ہیں، کچھ بھی یاد ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ گانا کیسے یاد ہو جاتا ہے نا گانا یاد، نظم کیسے یاد ہو جاتا، پھر یہ ساری چیزیں کیسے نہیں یاد ہوگی؟ کوشش کریں اور دل لگائیں، انشاءاللہ تعالی سب ہوگا۔ تو ایک بار اوپر سے میں پڑھوں گی، غور و دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آیت نمبر 233 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ خوب محنت کرے، خوب مشق کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید علم سے نوازے انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لیکن سیکھنے کے بعد سیکھ لیں، سمجھ آ گیا تبھی آپ نے شیئر کرنا ہے، پہلے خود سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا یہ ہے، پہلے جو چیزیں آپ نے دیکھی ہے اس کو خود سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے خود سیکھنا ہے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔